इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले तमाम सहाफ़ी बरादरी का शुक्रिया, वो आए और हम माज़रत ख्वाह है कि आप लोगों ने इंतज़ार ज़्यादा किया। आज यहाँ पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, आप लोगों के सामने कुछ हक़ाइक़ रखने हैं। मैं चाहता हूं कि पहले आप ये वीडियो देखें तो उसके बाद जो है बाकी बातें करते हैं। वीडियो प्ले करें। ये देखिए पुलिस वाला जो है बुलेट्स डाल रहा है अपनी गन में। ये मोबाइल ये ATS वाले इन्होंने करे। इधर जो है मैं ये पुलिस वाले से कह रहा हूँ कि रास्ता खोले, क्योंकि रास्ता जो है इस्लामाबाद पुलिस ने बंद किया था। बहरहाल ये वीडियो में आवाज है, लेकिन अभी अगर है तो सबसे पहले इस वीडियो को लगाने का मकसद स्क्वाड को खड़ा किया था। इन्होंने रोड्स खुद बंद किए थे, तमाम रोड्स, और मैं यहाँ पर इनको कह रहा हूँ कि आप ये रोड ना बंद करें और मुझे जाने दें, क्योंकि मैं ये वहां पर 4.5 करोड़ आवाम की नुमाइंदों को रोक रहे थे। वहां पर एक सूबे का वज़ीर आला अपनी कैबिनेट के साथ, अपने पार्लियामेंटेरियन के साथ इमरान खान साहब से इजहार यकजहती के लिए जा रहा था। हम तो वहां पर कोई प्रोटेस्ट करने नहीं जा रहे थे या जलसा करने नहीं जा रहे थे, ना ही जो है हमने ऐसा कोई कुछ अनाउंसमेंट की थी। लेकिन उसके बावजूद भी इनको पता नहीं किस चीज का खौफ था, ये क्यों डरे हुए थे कि इन्होंने जो है इस्लामाबाद की मेन हाईवे को बंद करके तमाम पाकिस्तानियों को तकरीबन 10-11 घंटे मुसलसल तकलीफ में डाला। रवैया आपने देखा पुलिस का कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड वाले एक सूबे के पूरी कैबिनेट, तमाम पार्लियामेंटेरियन, MPs, MNAs, उनको रोकने के लिए बंदूकों में कारतूस डाल रहे हैं और पूरी दुनिया जो है उसकी वीडियो देख रही है। मतलब एक सूबे के साथ, उनके मुंतखब नुमाइंदों के साथ इनका ये रवैया है, तो आम आवाम के साथ इनका क्या रवैया होगा? उस सूबे के साथ जो सूबा पाकिस्तान को सस्ती बिजली दे रहा है, वो सूबा जो पाकिस्तान को मिनरल एंड माइंस दे रहे हैं, वो सूबा जो पाकिस्तान को गैस दे रहा है, वो सूबा जो पाकिस्तान को कुदरती वसाइल दे रहा है, बदले में क्या मिल रहा है? पंजाब की हुकूमत हम पर गंदम बंद कर रही है, वफाकी हुकूमत हम पर गैस बंद कर रही है, रियासत हमें हमारा हिस्सा नहीं दे रही, ना NFC में शेयर दे रही है, ना हमारा NHP दे रही है, ना हमें बाकी वसाइल दे रही है। इसके साथ साथ मुंतखब नुमाइंदों को डंडे दिखाए जा रहे हैं। हमारे MNA को अरेस्ट किया गया, मलक अनवर ताज को, शफकत अवान साहब को भी अरेस्ट किया गया। हमारे पार्लियामेंटेरियन पर सीधी गोलियां चला रहे। हमारा एक दोस्त जख्मी है, इसको गोली लगी, अभी भी जो है इसके शोल्डर में गोली है। सीधी गोलियां चला रहे हैं हम पर। तो वहां पर भी मैंने उन पुलिस ऑफिसर्स को कहा कि आप क्या चाहते हैं? नफरतें बढ़ा रहे हैं? आपका मकसद पाकिस्तान को तोड़ना है कि जोड़ना है? क्योंकि ये जो रवैया है ये कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम देख रही है कि उनके मुंतखब नुमाइंदों के साथ क्या सलूक हो रहा है। उनको मुसलसल दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है।
اگر فرض کرے یہ رویہ جاری رہا تو نفرتیں بڑھیں گی. جب نفرتیں بڑھیں گی تو نقصان پاکستان کا ہوگا, اور وہ نقصان ہم نہیں چاہتے, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان ہے. ہم آ رہے ہیں کیوں پہ؟ صرف ایک ہی مطالبہ کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں, ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو. اس میں کچھ غیر قانونی ہے. ہم نے تو پہلے بھی دیکھا کہ جعلی پلیٹلیٹس گرے تھے. پوری ادارے جو ہیں, جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے ان پر چڑھ دوڑے تھے. پوری دنیا کو پتا تھا کہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ جعلی گرے ہیں. اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا, ان کو جانے دیا. 1 ہفتے کے 14 دن کے لیے پھر انہوں نے وہاں پر سال گزارے. کسی کو کوئی فکر ہی نہیں تھی. کوئی بھی ادارہ ایکٹیو نہیں ہو رہا تھا کہ اس کو واپس لائیں. جب سائفر کے ذریعے جو سچ ثابت ہوا ہے, عمران خان سچا تھا, عمران خان حق پر تھا. عمران خان نے بیرونی غلامی کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا. عمران خان صاحب نے پاکستان کے لیے, پاکستان کی خود مختاری کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے رشیا کا دورہ کیا تھا. اس نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا تھا. اس سے کیا فائدہ لیتا رشیا کے دورے سے؟ پاکستان کے لیے گیا تھا, پاکستانیوں کے لیے گیا تھا, پاکستانیوں کو ریلیف دینے کے لیے گیا تھا, سستا تیل اور سستا گندم لانے کے لیے گیا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہیں ایک سائفر کے آنے سے جو ہیں ہینڈز اپ ہو گئے, اور کہ یہ عمران خان صاحب کا ذاتی فیصلہ تھا. عمران خان صاحب تو وہاں ذاتی فائدے کے لیے نہیں گیا تھا, پاکستان کے لیے گیا تھا. تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب جو حکمران اس ملک پر مسلط ہے, اگر فرض کریں وہ امریکی غلامی کو جائز قرار دیتے ہیں تو پھر ہر بندہ جو ہے کسی دوسرے ملک کی غلامی کرے گا, کوئی تیسرے ملک کی غلامی کرے گا, چوتھا پانچویں ملک کی غلامی کرے گا. مطلب امریکہ کی غلامی جائز ہے, باقی ملکوں کی غلامی جائز نہیں ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا. پاکستان غلام ملک نہیں ہے. پاکستان غیرت مند پاکستانیوں کا ملک ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے. پاکستان قائد اعظم کا ہے. پاکستان علامہ اقبال کا ہے, جنہوں نے ہمیں خودداری کا درس دیا ہے, جنہوں نے ایک آزاد ریاست کا خواب دیکھا تھا. اس پاکستان کو آزاد رہنے کے لیے بنایا تھا. ہم نے کسی کی غلامی نہیں کرنی, اور یہ ہم نے اپنی لیڈر سے سیکھا ہے, جناب عمران خان صاحب سے سیکھا ہے. اس نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا تھا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سائفر کے ذریعے بیرونی سازش سے, اندرونی غداروں کے ذریعے ریجیم چینج آپریشن. کیا ملا پاکستان کو؟ ریجیم چینج آپریشن سے پاکستان کو کیا ملا؟ مہنگائی, بیرونی قرضے, بے روزگاری, کسان تباہ, غریب تباہ. ہمارا انڈسٹریلسٹ رو رہا ہے, ہمارا کسان رو رہا ہے, ہمارا نوجوان رو رہا ہے, اس کو روزگار نہیں مل رہا. مسلسل جو ہے ایک ہی پالیسی ہے ان کے ساتھ. نہ ان کی کوئی فورن پالیسی ہے, نہ کوئی اکنامک پالیسی ہے. ایک ہی پالیسی ہے کہ جب بھی پاکستان پر کوئی بوجھ آ جائے یہ پیٹرول مہنگا کر دے. اور پیٹرول مہنگا کرنے سے غریب عوام جو پاکستان کا 45% تک پہنچ چکا ہے, ہمارا 45% تک لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں, اور یہ 10-12 کروڑ لوگ بنتے ہیں. ہمارا بیرونی اور اندرونی قرضہ 97,307 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. 97,307 ارب روپے. آپ کا 75 سال کا قرضہ 43,000 ارب روپے تھا, ابھی 97,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. تو ریجیم چینج آپریشن سے تو ہمیں یہ ملا. لاقانونیت اتنی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نہ صحافی محفوظ ہے, نہ وکیل محفوظ ہے, نہ سیاستدان محفوظ ہیں. ججز لیٹر لکھ رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے, تمام اداروں کو مفلوج کر دیا گیا ہے. یہ ہمارے قانون کا حال ہے. تو پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ اگر فرض کریں ہم صرف معمولی سے ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ہے علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں, ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہو, اور یہ جینوئن مطالبہ ہے. عمران خان صاحب نے 3 سال سے زیادہ گزارے, ابھی تک صحت کی شکایت نہیں کی.
نہ صحت کی شکایت کی، نہ وہاں پر جو ہے ان کی فیسلٹیز کی شکایت کی، کسی چیز کی انہوں نے شکایت نہیں کی. لیکن ابھی اگر ان کی آنکھ 85% ضائع ہو چکی ہے تو یہ جینون ایشو ہے. وہ ملک سے باہر نہیں جا رہا، وہ کوئی ڈیل کے ذریعے جو ہے باہر نہیں آ رہا، وہ اپنا علاج چاہتا ہے. ہم ان کا علاج چاہتے ہیں. اگر وہ نہیں بھی چاہتا، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے ایک خوددار بندہ ہے، ایک آزاد بندہ ہے، ایک خیرت مند بندہ ہے، وہ کبھی بھی جو ہے اس طرح سے جیل سے باہر نہیں آئے گا. ہم چاہتے ہیں، پوری قوم چاہتی ہے، کیونکہ وہ ہمارا لیڈر ہے. ہمارے دل دھڑکتے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ. وہ ہماری امید ہے، وہ کروڑوں پاکستانیوں کی امید ہے. ہم اس کو اس طرح وہ تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ پاکستانی قوم دیکھ سکتی ہے، اور نہ انشاءاللہ اس طرح ہم ہونے دیں گے. ہم آواز اٹھائیں گے، ہم آئیں گے، ہم اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کریں گے. آپ گولیاں چلائیں گے، ہم سینے حاضر کریں گے. کتنے لوگوں کو آپ شہید کریں گے؟ کتنے لوگوں کو آپ گولیاں ماریں گے؟ آپ کی گولیاں ختم ہو جائے گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے. اس بندے کو، ہمارے اس دوست کو گولی لگی ہے. یہ تو گھر میں نہیں بیٹھا. افتخار شاہ کو گولی لگی ہے، یہ تو گھر میں نہیں بیٹھا، آج پھر آیا آپ کے سامنے ہے. اس گولیوں سے جو ہیں، ان گولیوں سے ابھی پاکستانی ڈرتے نہیں ہیں. مسلسل 3 سال سے آپ کے جبر، آپ کے ظلم، آپ کے فسطائیت نے پاکستان تحریک انصاف کو ختم نہیں کیا. نہ کسی کا باپ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر سکتا ہے. یہ گولیاں، یہ ہمارا دوسرا دوست ہے، اس کو دوسری بلٹ لگی ہے. یہ ہے، یہ افتخار شاہ ہے. یہ تیسرے بندے کو جو ہے ہاتھ پر گولی لگی ہے. دیکھیں، گولیاں لگی ہیں لیکن وہ کھڑے ہیں، وہ آگے نہیں ہیں. ان لوگوں کا ایک ہی مطالبہ تھا. یہ عمران خان صاحب کے ہیلتھ کے ایشو پر کنسرن تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کا علاج جو ہے وہ الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو، ان کی بہنوں کی موجودگی میں اور ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں ہو. لیکن آپ لوگوں نے گولیاں چلائی. کیا چھپا رہے ہو؟ فرض کریں اگر عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہم یہ ایک مطالبہ کر رہے ہیں اور آپ جو ہے گولیاں چلا رہے ہو، مطلب گولیاں چلانا آپ کے لیے آسان ہے، عمران خان صاحب کو اسپتال لانا آپ کے لیے مشکل ہے، تو کیا پیغام دے رہے ہو پاکستانیوں کو؟ ہماری تشویش میں اضافہ کر رہے ہو کہ آپ لوگوں نے خدا نخواستہ ان کے ساتھ کچھ کیا ہے؟ ایسا سوچنا بھی مت، لیکن ہمیں تشویش پائی جا رہی ہے. اگر فرض کریں آپ لوگ کلیئر ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو لیں، ان کا علاج ہونے دیں. ان کی اہلیہ بشرا بی بی ایک خاتون ہے. صرف اور صرف عمران خان کو جھکانے کے لیے آپ ان کو جو ہے ناحق قید کیے ہوئے ہیں. ان کا بھی آپریشن کیا، اس کا بھی کچھ علم نہیں ہے کسی کو. عمران خان صاحب کی بہنیں مسلسل وہاں آ رہی ہے اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے. چلے ہم سیاسی ہیں، یہ تو سیاسی نہیں ہے. کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ کون سے سابقہ وزیر اعظم کی بہنوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے؟ کون سے جرنیل کے بہنوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے؟ کون سے ججز کے بہنوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے کہ آپ نے ان پر واٹر کینن، زہریلے پانی کا استعمال کیا ہو، آپ نے ان پر شیلنگ کی ہو، آپ نے ان پر جو ہے ان کو بالوں سے پکڑ کر سڑک پر گرایا ہو؟ یہ کس کے ساتھ ہوا ہے؟ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ. قصور کیا ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا، بیرونی غلامی منظور نہ کرنا، اداروں کو یہ کہنا کہ اپنے آئینی حدود میں رہو، صرف یہ اس کا قصور ہے. جعلی کیسز پوری دنیا جانتی ہے. سائفر کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ لوگوں کے تمام کیسز جعلی ہیں. ابھی ہمارا بنیادی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں، فیملی کی موجودگی میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو. یہ ہمارا مطالبہ ہے، یہ پوری پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے.
جنہوں نے عمران خان صاحب کو اپنا لیڈر مانا ہے اور جنہوں نے عمران خان صاحب کو 8 فروری 2024 کو اپنا وزیر اعظم منتخب کیا ہے. یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے. اگر فرض کریں اس طرح نہیں ہوتا تو جس طرح میں نے پچھلے منگل کو کہا تھا کہ ہم تھوڑے سخت رویے کے ساتھ آئیں گے, آج میں پھر بولتا ہوں کہ ہمارا رویہ مزید سخت ہوگا اگلے منگل کو, اور انشاءاللہ تعالی ہم پھر آئیں گے انشاءاللہ اس تمام پارلیمنٹیرین کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جمعے کے روز احتجاج کی کال دی ہے پورے پاکستان میں اپنے تمام ایم پی ایس کو, تمام منسٹرز کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ جمعے کے روز آپ لوگوں نے بھرپور احتجاج کرنا ہے. مسلسل یہ تحریک انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گی. مزاحمت آگے آہستہ جو ہے ہم مزید سخت کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کو تمام پاکستانیوں کے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کی جدوجہد کے علاوہ ہم یہ اڈیالہ جیل میں تمام پارلیمنٹیرین کو, یا جو ہمارے باقی احتجاج ہیں اس میں تمام پارلیمنٹیرین اور ہماری جو تنظیم ہے, جو ہمارے تنظیمی عہدیدار ہیں, ان کو فرنٹ پر اس لیے لا رہے ہیں تاکہ قوم کو اعتماد ہو کہ آپ کی تمام لیڈرشپ آپ کے فرنٹ پر ابھی کڑی ہے انشاءاللہ تعالی. ابھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں نے بھی جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. آپ لوگوں نے مسلسل عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ہے. آپ نے 2018 میں بھی عمران خان صاحب کا ساتھ دیا, آپ نے 2024 میں بھی عمران خان صاحب کا ساتھ دیا. مسلسل 3 سالوں سے جبر ظلم فستائیت برداشت کر کے الحمدللہ آپ جھکے نہیں, آپ ڈرے نہیں, آپ عمران خان صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑا. تو ہم ابھی بھی امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ابھی بھی انشاءاللہ ہمارا ساتھ دینا ہے. ہماری طاقت آپ ہیں. ہم نہ ڈنڈوں کا سہارا لے سکتے ہیں, نہ ہم بندوقوں کا سہارا لے سکتے ہیں. ہمارا واحد سہارا ہماری عوام ہے اور آپ ہماری طاقت ہو. یہ کوشش کریں گے. انہوں نے بار بار کوشش کی ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کو, وہ لیڈرشپ جو مسلسل مزاحمت کر رہی ہے اور ان کے ہتھیں نہیں چڑھ رہی, ان کو بدنام کریں, آپ کی نظروں میں گرائیں. لیکن آپ لوگوں نے اعتماد رکھنا ہے اپنی لیڈرشپ پر. جس طرح آج ہم الحمدللہ اتفاق اور اتحاد سے بیٹھے ہیں یہاں پر, ہمیں اتحاد ہے اور ابھی جو ہے ہم پورے پاکستان کو دکھائیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ کہ ہم متفق ہیں اور ہماری جدوجہد صرف اور صرف پاکستان میں عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کے لیے ہے, اور یہ انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ. تو تمام جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ سب جمعے کے دن انشاءاللہ تعالی اپنے اپنے ضلع میں بھرپور احتجاج کریں گے انشاءاللہ تعالی جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی. ایک منٹ